बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम तफसीर इब्न कसीर ज़ियाउल कुरान को आगे कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें। तो शुरू करते हैं। सूरह आल इमरान आयत नंबर 64 कुल या अहलल किताबी ताआलू इला कालिमातिन सवाइम बैनना व बैनकुम अल्ला नअबुदा इल्लल्लाह वला नुशरिका बिही शैअन वला यत्तखिज़ा बाज़ुना बाज़न अरबाबम मिन दूनिल्लाह फ़इन तवल्लौ फ़क़ूलु अशहदु बिअन्ना मुस्लिमून। तर्जुमा: मेरे नबी आप कहिए, ए अहले किताब, आओ इस बात की तरफ जो यकसा है हमारे और तुम्हारे दरमियान, वो ये कि हम ना इबादत करें किसी की सिवाय अल्लाह के और ना शरीक ठहराएं उसके साथ किसी चीज़ को, और ना बना ले कोई हम में से किसी को रब अल्लाह के सिवा। फिर अगर वो रूगर्दानी करें उससे तो तुम कह दो, गवाह रहना ए अहले किताब के हम मुसलमान हैं। तफसीर: कुल या अहलल किताब, ये खिताब यहूद नसारा और इन जैसे दूसरे लोगों को है। कलमे का इतलाक जुमला मुफीदा पर भी होता है, जैसा कि यहाँ कलमा बोलकर जुमला मुराद लिया गया है और फिर उसकी सिफ्त सवा के साथ बयान की गई है, यानी ए अहले किताब, इस कलमा यानी बात की तरफ आओ जो अदल इंसाफ वाली है, जिसमें हम और तुम बराबर हैं। फिर अल्लाह ताला ने इस कलमे की तफसीर अपने इस कौल के साथ फरमाई, अल्लाह नाबुदा इल्लल्लाह, हम अल्लाह ताला के सिवा किसी की इबादत नहीं करेंगे और उसके साथ किसी चीज़ को शरीक न ठहराएंगे, ना किसी बुत को, ना किसी सलीब को, ना किसी तागूत को, ना आग को और ना ही किसी और चीज़ को, बल्कि तन्हा उसी की इबादत करें जो वहदहू ला शरीक है। और यही दावत और पैगाम अंबिया का था, जैसा कि इरशाद बारी ताला है, वमा अरसलना मिन कब्लिका मिन रसूलिन इल्ला नूही इलैहि अन्नहु ला इलाहा इल्ला आना फाबुदूनी। सूरह अंबिया। और नहीं भेजा हमने आपसे पहले कोई रसूल मगर ये कि हमने वही भेजी उसकी तरफ कि बिलाशुबा नहीं है कोई खुदा बजुस मेरे, बस मेरी इबादत किया करो। और एक दूसरे मुकाम पर इरशाद फरमाया, वलक़द बअसना फ़ी कुल्लि उम्मतिन रसूलन अन इब्दुल्लाह वज्तनिबुत तागूत। सूरह अन-नहल। और हमने भेजा हर उम्मत में एक रसूल जो उन्हें ये तालीम दे कि इबादत करो अल्लाह ताला की और दूर रहो तागूत से। फिर इरशाद फरमाया, हम में से कोई किसी को अल्लाह ताला के सिवा रब न बनाए। इब्न जरीर फरमाते हैं, हम में से कोई अल्लाह ताला की नाफरमानी में दूसरे की अताअत न करे। अकरमा फरमाते हैं, इसका मायने ये है हम एक दूसरे को सजदा ना करें। फ़इन तवल्लो फ़क़ूलु अशहदु, अगर ये अदल इंसाफ वाली बात और तौहीद से मुंह फेरें और रूह गर्दानी करें तो तुम उन्हें मुसलमान होने पर गवाह बना लो। हमने शरह बुखारी में इस वाक़े की तफसीलन बयान किया है, जिसमें अबू सुफियान के कैसर रूम के पास जाने का जिक्र है कि कैसर रूम ने अबू सुफियान से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नसब मुबारक, आपके औसाफ हमीदा, खुलिया शरीफ और आपकी दावत हक के बारे में पूछा। अबू सुफियान अगरचे उस वक़्त मुसलमान नहीं हुए थे, लेकिन उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कैसर रूम के सवालात का सही और दुरुस्त जवाब दिया। और ये वाक़या सुलह हुदैबिया के बाद और फ़तह मक्का से पहले का है, क्योंकि कैसर रूम ने अबू सुफियान से पूछा था, क्या वो बदअहदी भी करते हैं? उसने कहा, नहीं, हमारा उनके साथ माहदा हुआ है, हमें मालूम नहीं कि इसके बारे में उनका तर्ज अमल क्या होगा। अबू सुफियान कहते हैं, मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सिर्फ इसी बात के इजाफा करने का मौका मिला। फिर जब कैसर रूम ने ये तमाम दरियाफ्त कर ली तो फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़त लाया गया। फिर ख़त पढ़ा गया जिसकी तहरीर ये थी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह ताला के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रूम के अजीम बादशाह हरकल की तरफ, अल्लाह की सलामती हो उस शख्स पर जिसने हिदायत की राह की इत्तबा की। अम्मा बाद, तुम इस्लाम कबूल कर लो तो तुम सलामत रहोगे, और अगर तुम इस्लाम कबूल करोगे तो तुम्हें दोहरा अजर दिया जाएगा, और अगर तुमने इस्लाम से रूगर्दानी की तो तुम पर तमाम रईसों का वबाल होगा। फिर उसके बाद यही आयत लिखी हुई थी। इब्न इसहाक वगैरह ने कहा है कि सूरह आल इमरान की 80 से ज़ायद इब्तदाई आयात अहले नजरान के वफ्द के बारे में नाजिल हुई। इमाम ज़हरी फरमाते हैं, अहले नजरान ने सबसे पहले जजिया दिया, इसमें कोई इख्तलाफ नहीं कि जजिए की आयत फ़तह मक्का के बाद नाजिल हुई। अब सवाल ये पैदा होता है कि फ़तह मक्का से पहले हरकिल के ख़त में इन आयात को लिखने में और इब्न इसहाक और इमाम ज़हरी के अक़वाल में कैसे तत्बीक हो सकती है। इसके कई एक जवाब दिए गए हैं।
ہو سکتا ہے کہ یہ آیت کریمہ 2 دفعہ نازل ہوئی ہو، ایک دفعہ صلح حدیبیہ سے پہلے اور دوسری مرتبہ فتح مکہ کے بعد۔ یہ بھی احتمال ہے کہ سورہ آل عمران کی ابتدائی آیات اہل نجران کے وفد کے بارے میں نازل ہوئیں اور یہ آیت اس سے پہلے بھی نازل ہو چکی ہو۔ ابن اسحاق کا یہ قول 80 سے زائد آیات نازل ہوئیں یہ صحیح نہ ہو، کیونکہ ابو سفیان کی حدیث اس کے برعکس دلالت کرتی ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ اہل نجران کا وفد صلح حدیبیہ سے پہلے آیا ہو اور مباہلہ کے وقت جو کچھ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرنا منظور کیا وہ جزیہ کے طور پر نہ ہو بلکہ بطور مصالحت دیا ہو، اور اسی حکم کے مطابق بعد میں آیت جزیہ نازل ہو گئی ہو، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن حجش نے غزوہ بدر سے پہلے ایک سریہ میں مال غنیمت کو 5 حصوں میں تقسیم کیا، 5واں حصہ رکھ کر 4 حصے اپنے ساتھیوں میں تقسیم کر دیے، پھر اس کے بعد مال غنیمت کو تقسیم کرنے کی آیت اسی کے مطابق نازل ہوئی۔ یہ بھی احتمال ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرقل کو خط لکھنے کا حکم دیا ہو اس وقت یہ آیت کریمہ نازل نہ ہوئی ہو، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موافقت کے لیے یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، جیسا کہ حجاب، جنگ بدر کے قیدی اور منافقین کی نماز جنازہ نہ پڑھنے کے بارے میں حضرت عمر کی رائے کے موافق آیات نازل ہوئی۔ اسی طرح مقام ابراہیم پر نماز پڑھنے کے بارے میں حضرت عمر کی رائے کی موافقت میں وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى سورہ البقرہ، اور انہیں حکم دیا کہ بنا لو ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو جائے نماز نازل ہوئی۔ اسی طرح آیت کریمہ عَسَىٰ رَبُّهُ إِن طَلَّقَكُنَّ أَن يُبْدِلَهُ سورہ تحریم بھی آپ کی رائے کے مطابق نازل ہوئی۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 65، 66، 67 اور 68، 65، 66، 67، 68۔ یا اہل الکتاب لما تحاجون فی ابراہیم وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدہ افلا تعقلون ہا انتم ہؤلاء حاججتم فیما لکم بہ علم فلما تحاجون فیما لیس لکم بہ علم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین انا اولی الناس بابراہیم للذین اتبعوہ وہذا النبی والذین آمنوا واللہ ولی المؤمنین۔ ترجمہ: اے اہل کتاب، کیوں جھگڑتے ہو تم ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں حالانکہ نہیں اتاری گئی تورات اور انجیل مگر ان کے بعد؟ کیا اتنا بھی تم نہیں سمجھ سکتے؟ سنتے ہو تم وہ لوگ ہو جو جھگڑتے رہے ہو اب تک ان باتوں میں جن کا تمہیں کچھ نہ کچھ علم تھا، پس اب کیوں جھگڑنے لگے ہو ان باتوں میں نہیں ہے تمہیں جن کا کچھ علم، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ نہ تھے ابراہیم علیہ السلام یہودی اور نہ نصرانی، بلکہ وہ ہر گمراہی سے الگ رہنے والے مسلمان تھے، اور نہ ہی وہ شرک کرنے والوں میں سے تھے۔ بے شک نزدیک تر لوگ ابراہیم علیہ السلام سے وہ تھے جنہوں نے ان کی پیروی کی، نیز یہ نبی کریم اور جو اس نبی پر ایمان لائے اللہ تعالیٰ مددگار ہے مومنوں کا۔ تفسیر: یا اہل الکتاب لما تحاجون، یہود و نصارہ میں سے ہر ایک کا دعویٰ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان میں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں اس دعوے کی تردید فرمائی۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ جب اہل نجران کا وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو یہودی علماء بھی وہاں آ گئے اور ان سے بحث و تمہیز کرنے لگے۔ یہودی علماء نے کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، نصرانی کہنے لگے کہ وہ عیسائی تھے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائیں: اے قوم یہود، یہ کیسے دعویٰ کرتے ہو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے حالانکہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل ہونے کے زمانے سے پہلے تھے؟ اے گروہ نصارہ، تم یہ کیسے دعویٰ کرتے ہو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام عیسائی تھے حالانکہ عیسائیت تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور کے بعد کی پیداوار ہے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد ارشاد فرمایا: ہا انتم ہؤلاء حاججتم فیما لکم، جو شخص بغیر علم کے کسی چیز کے بارے میں جھگڑتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ناپسند کرتا ہے۔ یہود و نصارہ بھی بغیر علم کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جھگڑ رہے تھے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے انہیں اس فعل پر زجر و توبیخ فرمائی ہے۔ اگر وہ ان دینی احکام میں بحث و تمہیز کرتے جن کا انہیں علم تھا وہ ان کے لیے بہتر ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم فرمایا ہے جس چیز کا تمہیں علم نہ ہو اسے اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دو جو تمام امور کے حقائق سے آگاہ ہے۔ اس لیے ارشاد فرمایا جو اللہ تعالیٰ جانتا ہے وہ تم نہیں جانتے۔ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے اور نہ نصرانی بلکہ وہ ہر گمراہی سے الگ اور مسلمان تھے، اور نہ ہی وہ شرک کرنے والوں میں سے تھے،
یہ آیت کریمہ سورہ بقرہ کی اس آیت کریمہ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ سورہ بقرہ کی مثل ہے۔ اِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ، حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام کے نزدیک ترین وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان کی پیروی کی اور ان کے دین پر کاربند رہے، اور یہ نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ لوگ ہیں جو آپ پر ایمان لائے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر نبی کے لیے دوسرے انبیاء میں سے کوئی دوست اور ولی ہوتا ہے، میرا دوست اور ولی میرے جد امجد حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ہیں۔ پھر آپ نے یہ آیت کریمہ پڑھی۔ اس حدیث کو سعید بن منصور نے روایت کیا ہے، اس کے علاوہ ترمذی اور بزاز نے روایت کیا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا، جو بھی میرے رسولوں پر ایمان لائے میں اس کا دوست اور مددگار ہوں۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 69، 70، 71، 72، 73، 74، 69، 70، 71، 72، 73، 74۔ وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَلْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّ الْهُدَىٰ هُدَى اللَّهِ أَن يُؤْتَىٰ أَحَدٌ مِثْلَ مَا أُوتِيتُمْ أَوْ يُحَاجُّكُمْ عِندَ رَبِّكُمْ قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ۔ ترجمہ، دل سے چاہتا ہے ایک گروہ اہل کتاب سے کہ کسی طرح گمراہ کر دیں تمہیں، اور نہیں گمراہ کرتے مگر اپنے آپ کو، اور وہ اس حقیقت کو نہیں سمجھتے۔ اے اہل کتاب، کیوں انکار کرتے ہو اللہ کی آیتوں کا حالانکہ تم خود گواہ ہو؟ اے اہل کتاب، کیوں ملاتے ہو حق کو باطل کے ساتھ، اور کیوں چھپاتے ہو حق کو حالانکہ تم جانتے ہو؟ کہا ایک گروہ نے اہل کتاب سے کہ ایمان لے آؤ اس کتاب پر جو اتاری گئی ایمان والوں پر صبح کے وقت، اور انکار کر دو اس کا سر شام، شاید اس طرح وہ اسلام سے برگشتہ ہو جائیں۔ ایک دوسرے کو تاکید کرتے ہیں کہ مت مانو کسی کی بات سوائے ان لوگوں کے جو پیروی کرتے ہیں تمہارے دین کی۔ فرمائیے ہدایت تو وہی ہے جو اللہ کی ہدایت ہو، اور یہ بھی نہ ماننا کہ دیا جا سکتا ہے کسی کو جیسے تمہیں دیا گیا، یا کوئی حجت لا سکتا ہے تم پر تمہارے رب کے پاس۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، فرما دیجئے کہ فضل و کرم تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، دیتا ہے جسے چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ وسعت والا سب کچھ جاننے والا ہے، خاص کر لیتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ جسے چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ صاحب فضل عظیم ہے۔ تفسیر، وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، یہاں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ یہودی مسلمانوں سے حسد کرتے ہیں اور انہیں گمراہ کرنے کی کوششیں کرتے ہیں، لیکن ان کی ان تمام کوششوں کا وبال انہی پر پڑے گا اور انہیں معلوم بھی نہ ہوگا، اور ان کے خلاف اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر کارگر ہو چکی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ان پر ناپسندیدگی کا اظہار کرتے ہوئے فرماتا ہے، تم اللہ تعالیٰ کی آیات کا کیوں انکار کرتے ہو حالانکہ تم خود گواہ ہو، یعنی ان کے سچا اور حق ہونے کا تمہیں بخوبی علم ہے۔ پھر ارشاد فرماتا ہے، اہل کتاب تم حق کو باطل کے ساتھ کیوں ملاتے ہو اور حق کو کیوں چھپاتے ہو، حالانکہ تم جانتے ہو، یعنی تمہاری کتابوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اوصاف بیان کیے گئے ہیں ان کو کیوں چھپاتے ہو حالانکہ تم یہ جانتے ہو کہ یہ حق ہیں، بلکہ تمہیں ان کے حق ہونے کا یقین ہے۔ وقالت طائفۃ من اہل الکتاب، اہل کتاب کے ایک گروہ نے کہا صبح کے وقت اس کتاب پر ایمان لے آؤ جو اہل کتاب پر نازل کی گئی ہے، اور سر شام اس کا انکار کر دو، شاید اس طرح وہ اسلام سے برگشتہ ہو جائیں۔ یہ یہود کی ایک چال تھی کہ انہوں نے ضعیف الایمان لوگوں کو دین سے برگشتہ کرنے کے لیے آپس میں یہ مشورہ کیا کہ وہ صبح کے وقت مسلمان ہو جائیں گے اور مسلمانوں کے ساتھ صبح کی نماز پڑھیں گے، اور جب شام ہوگی تو دینی اسلام کو چھوڑ کر اپنے مذہب کو اختیار کر لیں گے، تاکہ جاہل لوگ یہ سمجھیں کہ انہیں مسلمانوں کے دین میں کوئی نقص اور عیب نظر آیا ہے جس کی وجہ سے اس دین کو چھوڑا ہے۔ اس لیے انہوں نے لعلہم یرجعون کے الفاظ استعمال کیے۔ مجاہد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں یہود کے بارے میں خبر دی ہے کہ انہوں نے صبح کی نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھی اور شام کو کفر اختیار کر لیا، تاکہ لوگوں کو دھوکہ دیں کہ انہوں نے دین اسلام کو کسی نقص اور عیب کی وجہ سے چھوڑا ہے۔
حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ اہل کتاب کے ایک گروہ نے آپس میں مشورہ کیا کہ جب تم صبح کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے ملو تو ایمان لے آنا، اور پھر شام کے وقت اپنے مذہب کے مطابق نماز پڑھنا، شاید یہ مسلمان یہ سمجھیں چونکہ یہ لوگ ہم سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں اس لیے انہوں نے کسی وجہ سے ہی اسلام چھوڑا ہے۔ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ، وہ ایک دوسرے کو تاکید کرتے تھے کہ تم صرف اسی کی بات مانو جو تمہارے دین کی پیروی کرتے ہیں، یعنی وہ ایک دوسرے سے کہتے تھے کہ تم کسی پر اعتماد نہ کرو اور جو تمہارے پاس علم ہے اسے صرف انہی لوگوں پر ظاہر کرو جو تمہاری پیروی کرنے والے ہیں۔ اہل اسلام کے لیے اپنے علم کو ظاہر نہ کرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اس علم میں مہارت حاصل کر کے وہ تمہارے خلاف استعمال نہ کریں۔ قُلْ إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللَّهِ، فرمائیے کہ ہدایت تو وہی ہے جو اللہ کی ہدایت ہے، یعنی وہ اللہ ہی ہے جو مومنین کو ان تمام آیات، بینات اور قطعی دلائل پر کامل ایمان لانے کی توفیق عطا فرماتا ہے جو اس نے اپنے بندے اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائے۔ اگرچہ اے گروہ یہود، تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ان صفات کو چھپا دیا جو تمہاری آسمانی کتابوں میں تھیں اور جن کو تم نے اپنے انبیاء سے نقل کیا تھا۔ ایوتا احدم مثل ما اوتیتم، وہ کہتے تھے یہ بھی نہ ماننا کہ کسی کو تمہارے جیسا علم دیا جا سکتا ہے یا تمہارے رب کے پاس تم پر کوئی حجت لا سکتا ہے، یعنی جو علم تمہارے پاس ہے وہ مسلمانوں کے لیے ظاہر نہ کرنا، کہیں ایسا نہ ہو وہ تم سے علم سیکھ کر تمہارے برابر ہو جائیں بلکہ اپنی قوت ایمانی کی وجہ سے وہ تم سے فوقیت لے جائیں گے، یا اسی علم کو تمہارے رب کے پاس تمہارے خلاف دلیل بنا لیں گے، اس لیے دنیا و آخرت میں تمہارے لیے نقصان کا باعث ہوگا۔ قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ، فرما دیجئے فضل و کرم تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہی میں ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، یعنی تمام امور اس کے تصرف میں ہیں، وہی عطا کرتا ہے، وہی منع کرتا ہے، اور جسے چاہے اسے اپنے خاص فضل و احسان سے ایمان اور علم کی دولت عطا فرما دیتا ہے، اور جسے چاہے گمراہ کر دیتا ہے، اسے بصیرت و بصارت دونوں سے محروم کر دیتا ہے، اس کے دل اور کانوں پر مہر لگا دیتا ہے اور اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیتا ہے، اس کے ہر عمل میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے۔ واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ وسعت والا اور سب کچھ جاننے والا ہے، جسے چاہے اپنی رحمت کے لیے خاص کر دیتا ہے اور صاحب فضل و عظیم ہے۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ نے تم پر اپنا خصوصی فضل و احسان فرمایا ہے جو حد و حساب سے باہر ہے۔ اس نے تمہارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسرے انبیاء پر شرف و فضیلت عطا فرمائی اور تمہیں وہ شریعت عطا فرمائی جو ہر حیثیت سے کامل ترین ہے۔ اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔